अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में आपके लिए कुछ अहम खबरें आपको बताएंगे कि जनाब आपको जो किस्सा सुनाया जा रहा था कि हमने सियासत की कुर्बानी दे दी, रियासत बचा ली, तो क्या इन्होंने गुल खिलाया है आपको बताएंगे। मईशत के मैदान के हवाले से अहम खबर जो सामने आ रही है, होशरुबा इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं। दूसरा आपसे जिक्र करेंगे एक अहम मैसेज की जो कि मुराद सईद साहब ने दिया है और नामालूम मकाम पर वो भी रूपोश हैं। इश्तिहारी भी अब करार दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज एक पैगाम दिया है जो मेरा ख्याल है कि आप सुने और समझें कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही ख़ास इसमें बात है, वो पैगाम आप तक पहुंचाऊंगी मैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे हम इस हवाले से भी कि जो निगरान कैबिनेट सामने आई है उसमें क्या क्या नगीने हमारे लिए बनाए गए हैं, तराशे गए हैं और हमें तोहफतन पेश किए गए हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आ रही हैं जनाब इंतखाबात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे आज के व्लॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेशतर इसके कि मैं आपको बताऊं कि मईशत की क्या हालत है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के वकला आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए अटक जेल गए। वहाँ पर ये 5-6 वकला थे जो गए, लेकिन सिर्फ एक वकील अली एजाज भुट्टर साहब को मिलने की इजाज़त मिली और उनकी भी बहुत ही छोटी सी महदूद सी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। इस मुख्तसर सी मुलाकात में इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम भी दिया है, सबसे पहले वही आपके साथ शेयर करते हैं। अली एजाज भुट्टर साहब फरमाते हैं कि जब इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए कमरे में तशरीफ लाए तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, कोई थके हुए नहीं थे, कोई परेशान और घबराए हुए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक थी और वो कम्प्लीटली अपने अज़्म में थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि उनका सेल जो है वो अभी तक वही सेल है जिसमें उन्हें पहले दिन रखा गया था और उसमें किसी किस्म की कोई सहूलियात में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने ये बात की कि वो कोई शिकवतन ये बात नहीं कह रहे, वो ठीक हैं, जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, वो खुश हैं, कोई उन्हें मसला नहीं है और ना वो इनसे परेशान है। अगर ये C क्लास या D क्लास भी कर दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैं जिस हाल में भी हूँ, अगर इससे ज़्यादा भी मुझे कुर्बानी देने पड़े कौम के लिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। इन्होंने जहाँ मुझे रखा हुआ है, अगर 1000 साल भी मुझे इस छोटे से कमरे में रहना पड़े, कब्रनुमा कमरे में, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बाखुशी ये कुर्बानी कबूल कर लूँगा, क्योंकि आपको बड़े मकसद के लिए, बड़े कॉज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ और कौम भी बिल्कुल ना घबराए। मेरा ये पैगाम तमाम कौम को पहुंचा दीजिए। और साथ ही उन्होंने अपने तमाम तर जो लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, उनको सलाम भी पेश किया। और जो रिहाई पाई है इन्होंने शहरयार आफरीदी साहब ने और शानदाना गुलजार साहिबा ने, उनको भी उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया, मुबारकबाद भी दी। और तमाम वर्कर्स को उन्होंने कहा कि डट के खड़े रहें, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मुश्किल का वक्त जल्द निकल जाएगा और हम हकीकी मंजिल पा लेंगे। तो ये इमरान खान साहब का एक पैगाम जो कि मेरा ख्याल है PTI के कारकुनान के लिए बड़ा हौसला अफजा है। और वो ये कहते हैं कि जो वो कहते थे कि घबराना नहीं है, और वो खुद भी उसी स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं अभी तक तो, और उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई मायूसी या कोई घबराहट या कोई परेशानी का जो मैसेज है वो नहीं आ रहा है। उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी ये बात कही है कि इमरान खान बहुत मजबूत है और ये आपकी सोच है कि आप उसको तोड़ लेंगे इस किस्म की मुश्किलात से। ये मुश्किलात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये सारी सूरत हाल है जी इमरान खान साहब के हवाले से। बाकी उनके वकला जो उनकी पेशियां हैं, जो मुकदमात हैं, उनके हवाले से उनके साथ डिस्कशन की उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कौम के नाम पैगाम थे वो यही दिए। और इमरान खान साहब जो कहते थे वो करके दिखा रहे हैं कि अगर इस कौम के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं कोई पीछे नहीं हटूंगा, कोई गलतफहमी में ना रहे। इमरान खान साहब के लिए जो आज अल्फाज मुराद सईद ने इस्तेमाल किए हैं, जो उन्होंने एक मैसेज किया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई इसको समझे तो इसमें उन्होंने अगर कहा जाए कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया तो गलत ना होगा। मैं आपको ये लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनाना चाहती हूँ। मुराद सईद साहब कहते हैं नामालूम अफराद को मुखातिब करते हुए कि तुम जिसे हराने के लिए गिरे जा रहे हो वो तो कब का जीत चुका है। ये लड़ाई तो शुरू ही उसकी जीत से हुई थी, जब तुमने जान लिया था कि तुम उसे हरा नहीं सकते। तभी तो तुम्हारी बगलों में छुपे खंजरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान चमके थे। कल तक जिन्हें तुम पीठों में घोंपते थे
اس نے تمہیں مجبور کیا کہ وہ خنجر تم اس کے سینے پر رکھو اور وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کی نظروں کی بے خوفی ہی نے تمہیں نظروں سے گرا دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہتے ہیں کہ اس کی نظروں کی بے خوفی نے تمہیں نظروں سے گرا دیا ہے۔ آج اس کا زندان بھی روشن ہے اور تمہارے محلوں پر بھی آسیب کے سائے ہیں۔ اب تم بین ڈال ڈال کر اپنی مظلومیت کا پرچار کرو یا اپنے ہی جگر کوشوں کے کلیجے چباؤ، جیت تو وہ گیا ہے، تو تم خجالت میں صرف اپنے نقاب نوچ رہے ہو۔ جب آپ کسی کو ڈرانے پر تلے ہوں اور آپ بالکل اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں، اپنی ہر طاقت آزما لیں اور اگلا بندہ پھر بھی نہ ڈرے، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنا سر پیٹ لیں اور پھر آپ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو آج ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب فرسٹریشن کا ایک علمبردار اظہار ہے۔ یہ سب حرکتیں جو یہ انسانی حقوق کی وائلیشن، آئین کی وائلیشن، جو کچھ بھی آپ تماشا ایک دیکھ رہے ہیں نا، بندر تماشا جو اس وقت ملک میں جاری ہے، یہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ کوئی کتنا پاگل ہے، فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے، یا کوئی کس قدر پریشان ہے کہ جو ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کتنا ڈیسپریٹ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح کی جو یہ سچویشن ہمیں اس وقت ملک میں نظر آتی ہے، اور اس کا ایک اظہار آپ کو ہم بتاتے ہیں ابھی کہ جس طرح سے بچوں تک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہ 14 سالہ ارسلان کے باپ کے ساتھ جو ہوا، اس کی بہنوں کے بارے میں جو پولیس والے زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ شہ کہاں سے مل رہی ہے؟ جس قسم کی وائلیشن خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، بیماروں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب اس قدر بیمار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ انہیں ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو پچھلی رات دل کا پرابلم ہوا ہے تو انہیں کارڈیالوجی میں منتقل کرنا پڑا۔ انہوں نے اس چیز کی شکایت کی اور پھر اس کے بعد جب ان کے ٹیسٹ کلیئر ہوئے تو پھر انہیں دوبارہ جیل بھیجا گیا۔ اسی طرح سے اندر آپ چودھری پرویز الہی صاحب کا حال دیکھ لیں، جب وہ پیشی پر آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور باقی بھی جو اعجاز چودھری صاحب ہوں، محمود الرشید صاحب ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی لمبے لمبے ان کے ریمانڈ ہیں، طبیعتیں کسی کی خراب ہے نہیں خراب، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ایک بروٹیلٹی ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ بروٹیلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اس دن کہ جس دن جنرل ضیاء نے یہ اعلان کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، اور وہ 90 دن پھر سالوں سال محیط رہے، ایک پورا اشرا ڈیکیڈ جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء نے پھر الیکشن نہیں کرایا۔ اور آج ہی کے دن 17 اگست کو عمران خان نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف بھی اٹھایا تھا، آج سے 5 سال پہلے، اور اس کے بعد سے ہی جو سازشیں تھیں وہ سٹارٹ ہو چکی تھیں، اور وہ پھر جس طرح سے پروان چڑھی وہ سب ہم نے دیکھی۔ اور آج ہی کے دن 17 اگست کو ہی 2 اہم فیصلے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آیا ہے کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے، ہم حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں 17 اگست سے 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ اتنے دن کم از کم ہمیں درکار ہے، اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتخابات کی تیاری وغیرہ۔ تو کم از کم جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس سال میں الیکشن ہو جائیں گے، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، الیکشن تو نہیں ہونے لگے۔ یہ بات تو اب بالکل کلیئر کٹ آ گئی، اور اس پہ میرا خیال ہے جتنی بھی یہ پرو ڈیموکریٹک نام نہاد جمہوریت کے لمبردار جماعتیں تھیں، ان کو بھی اب پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے، سب کو سکون ہے، سب کو پھکی مل چکی ہے کہ بھائی آرام سے بیٹھو ورنہ تم سب بھی فارغ ہو۔ اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا یہ بیان سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں نگران کابینہ کے بھی نام سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ ہوں گے آپ کے، جلیل عباس جیلانی صاحب امور خارجہ دیکھیں گے، شمشاد اختر صاحبہ یہ وزیر خزانہ ہوں گی، اور گوہر اعجاز صاحب تجارت اور انڈسٹریز وغیرہ کی معاملات دیکھیں گے۔ جمال شاہ صاحب جو کہ ایکٹر ہیں، ان کو قومی ورثے اور ثقافت کی جو وزارتیں دی گئی ہے۔ وقار مسعود صاحب بھی خزانہ میں مشیر ہوں گے، اور اسی طرح جو دیگر محکمے وہ دیے گئے ہیں۔ چلیے باقی تو سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں خاص طور پر کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں بظاہر ایک صحافی ہیں، اور یہ ایک ایسے صحافی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
خاص طور پر جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر تنقید کے حوالے سے مشہور ہیں. اور تنقید کرنا تو کوئی بری بات نہیں، تنقید تو ہم بھی کرتے رہے ہیں خان صاحب پر، آج بھی کریں گے اگر کوئی چیز ہوگی تنقید والی. لیکن کچھ تنقید ہوتی ہے جب آپ بغض سے بھرے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ تضحیق اور توہین پر مبتلا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. تو وہی جو حال ہے وہ مرتضیٰ سلنگی صاحب کا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو نگران کا سیٹ اپ دینے کا وہ رواج تھا اور جو اس کا مقصد تھا آئین میں، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ایک نگران سیٹ اپ ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہوگا جس میں کوئی کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہوگی، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوگا، اور ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوگا. تو لہٰذا ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے جو کہ بالکل کسی سے کسی کی وابستگی جو ہے اس کی شو نہ ہو. لیکن اب کیا کیجئے، ہمارے ہاں تو اس وقت رواج ہی یہ نکلا ہے، طرز ہی یہ نکلی ہے کہ ہم نے کرنا ہی ہے کہ چن چن کے جو پی ٹی آئی مخالف لوگ ہیں وہی ہمیں تمام عہدوں پر نظر آئیں. تو وزارت اطلاعات کے لیے بھی جو مرتضیٰ سلنگی صاحب کی چوائس ہے، اس میں آپ کو میں چند ان کی چیزیں بتا دیتی ہوں. ویسے تو آپ خود بھی سرچ کرنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر ذرا پچھلے کچھ عرصے کی ان کی ٹویٹس دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کی ذہنی سوچ کے حامل ہیں اور کس لیول تک جا کر وہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. مطلب پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کو تو وہ گالی نما یوتھیا لفظ سے تشبیہ دینے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے نا. وہ تو ان کے خیال سے کوئی حامی یا سپورٹر ووٹر تو انہیں کہنا ہی توہین ہے، وہ تو کہتے ہی الفاظ ہی ان کے لیے یہ ہوتے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر کنٹینیوسلی وہ جس تضحیق اور توہین سے ٹویٹ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اور اسی طرح فواد چودھری صاحب کو خاصے نشانے پر رکھتے ہیں. چودھری فواد صاحب کے بارے میں تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں جب انہوں نے جا کے نگران وزیر اعظم سے ملاقات کی تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی گھٹیا قسم کی لینگویج استعمال کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ بدتمیزانہ طریقے سے چودھری فواد صاحب کو ٹرول کیا ہوا تھا. پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ ایک ٹویٹ میں بھی کچھ دن پہلے کا ٹویٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں وہ طالبان خان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور شروع جو ٹویٹ ہے وہ ہوتا ہے کلٹ لیڈر طالبان خان، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے یہی فرما رہے ہیں کہ جی جو عمران خان نے ذہن سازی کی وغیرہ وغیرہ. یہ میرا خیال ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو جو ایک ناخوشگوار واقعے کا سامنا کرنا پڑا لندن میں، تو اس کے بعد اس کی مذمت کرتے ہوئے بیسکلی یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے. اور پھر شیخ رشید صاحب کے لیے بھی ان کے الفاظ کس طرح کے ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب جس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے تھرو خطاب کرتے تھے اس کی خالی تصویر لگا کر، یعنی ظاہر عمران خان کے بغیر جو خالی کرسی اور میز کی تصویر ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں اوپر ان کا کیپشن یہ ہے کہ آج کل شید ٹلی کو قوم سے خطاب بڑے زور کا آیا ہے، کیوں نہ کرسی میز کرائے پر اسے دے دی جائے، مہاتما کو تو آج کل دودھ کے گلاس کی ضرورت ہے. تو یہ بیسکلی عمران خان پر تبرہ اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ڈائری والی انہوں نے کہانی گھڑی تھی سب نے کہ جی ڈائری میں لکھا تھا کہ دودھ دینا ہے عمران خان صاحب کو وغیرہ، تو وہ اس کے تناظر میں انہیں ایک جگت لگا رہے ہیں اور ساتھ میں شیخ رشید صاحب کو شیدہ ٹلی کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کرائے پر یہ دے دی جائے. اور یہ چند ٹویٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، مطلب پوری ان کی ٹائم لائن بھری ہوئی ہے ایسی ٹویٹس میں جس میں وہ نفرت، بغض، غصے، بدتمیزی، جہالت کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں. اور انہی خدمات کے اعتراف میں ان کو وزیر اطلاعات لگا دیا گیا ہے. تو یہ آج کل چوائس ہے، یہ کرائیٹیریا ہے کہ اگر آپ نے کسی بڑے عہدے پر جانا ہے تو جتنے شد اور مد کے ساتھ، جتنی گھٹیا پن اور لو لیول پر جا کے آپ عمران خان یا پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی ہی بڑی پوسٹ سے نوازا جاتا ہے. یہ آج کل، اور اسی نگران کیبنٹ، نگران سارے سیٹ اپ، الیکشن کمیشن کے سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں بہانے، اور ان کی جو ایک پوری اس وقت آپ فوکس دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ انتخاب یا تو ہوں گے نہیں، اور اگر کبھی ہو بھی گئے تو وہ کس قدر شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے. اس کا اندازہ آپ ان کی چوائس سے لگوا لیں کہ جو لوگ یہ انتخاب کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو کروانے والے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اندازہ لگانا. باقی راجہ ریاض صاحب تو یہ بھی بتا چکے ہیں، اور آج کل چونکہ وہ بھی خود ساختہ ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ جناب
بلے کا تو نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پر، پی ٹی آئی پر پابندی ہوگی، تو پی ٹی آئی تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکے گی. اور اس سے پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ سامنے آ چکی ہے کہ جو لندن میں پلان اور ڈیل فائنل ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اس بات پہ بضد تھے وہ کہ جب تک بلے کا نشان ہے الیکشن نہیں لڑا، الیکشن ہونے ہی نہیں دینا بلے کے نشان کے بغیر. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا، مشہور ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یاد پھرے. تو وہ کہ چاہتے ہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان تو ایک طرف، عمران خان کا ایک کھمبا بھی آرام سے پی ایم ایل این کو الیکشن ہرا سکتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس ٹیم کے ساتھ میچ کھیلیں گے کہ جو ساری ٹیم ہی نہ ہو اور اکیلے وہ میدان میں اور خود ہی چھکے چوکے لگائیں اور خود ہی جو ہے وہ باقی الیکشن کمیشن بولنگ کے فرائض سر انجام دے دے اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ تو کہیں ہوں ہی نہ اور اکیلے وہ ہوں اور آرام سے جو ہے وہ میچ جیت جائے. تو وہ اس قسم کے کوئی میچ کی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں نواز شریف صاحب. تو یہ ساری پلاننگ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی تک تو ویسے ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے کہ پلان ہے، اور میرا خیال ہے اگر ہو بھی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کسی میں نہ اتنی ہمت ہے، نہ قوم میں اتنی جرت ہے کہ وہ اپنا حق لے سکے، اور نہ کسی میں کیپیسٹی ہے. جو تھوڑی بہت انہوں نے جرت کی بھی کبھی نکل کر، تو وہ ایسا پھینٹا لگا کر خوف کا ایک پورا بت ان کے اندر دوبارہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اب کوئی چوں چرائی نہ کرے. تو یہی وجہ ہے کہ اب جس طرح کی بھی مرضی سنگین قسم کی خلاف ورزیاں ہوں، نقصان ہو، آپ پہ پہاڑ توڑے جا رہے مہنگائی کے، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ قوم ہنستے مسکراتے سب کچھ سہے گی. لیکن کبھی بھی اس میں جرت نہیں ہے اتنی کہ یہ اٹھ کر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا لے، اس کا ہاتھ روک سکے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، بڑا کوئی آپ نے آ کے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے تو ہی احتجاج ہوتا ہے. خاموشی سے باہر نکل کر بھی احتجاج ہو سکتا ہے. اپنے آپ جگہوں پر کہیں پہ بھی نکل سکتے ہیں اور آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کوئی اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی مار کٹائی کرنی ہے یا کوئی آگ لگانی ہے یا اپنے اداروں پہ حملے کرنے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف 2-3 دن صرف اگر آپ اسٹرائک پہ بھی چلے جاتے ہیں تو طاقتوروں کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. کتنی دفعہ یہ جو مافیاز ہیں یہ کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پیٹرول پمپ والے، پیٹرول ایسوسیشن والے، پیٹرولیم، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم پیٹرول بند کر دیں گے، سجدے میں گر جاتی ہے حکومت. پتہ ہے کہ سارا نظام ہستی رک جائے گا. کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروباری طبقہ کیا کرتا ہے؟ جو آپ کا دکانیں بند کر دیں گے، ٹیکس نہیں ملے گا، سارا کام رک جائے گا، کیا ہوگا؟ گھٹنوں پر آ جاتی ہے حکومت. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ ہڑتال کرتے ہیں اگر ہم نہیں مریض چیک کرتے. تو آپ دیکھ لیں 4 دن کے بعد ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ ہر مطالبہ ان کا ماننا پڑتا ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں جس میں آپ قانون ہاتھ میں لیے بغیر اپنا حق لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایک ہمت اور تھوڑی سی ایک غیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے جو اس وقت ناپید ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.